अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम सबक नंबर 6 का आगाज़ करेंगे, जिसका अन्वान है कुदरती आफ़ात। कुदरती आफ़ात से समझ आ रहा होगा, यानी कुदरत की तरफ से आफ़ात यानी आफ़त की जमा है, और आफ़त का मतलब होता है मुसीबत। यानी ऐसी नागहानी आफ़ात या मुसीबत जिसमें इंसान को कोई अमल दखल नहीं होता और अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली ये एक आजमाइश होती है। ठीक है। और इसमें हम सबक में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि कुदरती आफ़ात होती कौन सी हैं और इनसे किस हद तक जो है ना वो बचा जा सकता है। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि हम कुदरती आफ़ात से ख़ुद को कैसे महफूज रख सकते हैं। तो ज़ाहिर है मुनासिब मनसूबाबंदी करेंगे तो इसके तहत क्या होगा कि हम अपने आप को जो है वो आफ़ात से बचा सकते हैं। दूसरा है कुदरती आफ़ात से क्या मुराद है। तो अभी मैंने शुरू में आपको बताया है कि अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली ऐसी नागहानी आफ़ात जिनमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं होता, कुदरती आफ़ात कहलाती हैं। इनकी वजह से बहुत सा जानी और माली नुकसान होता है। जैसे आप देखते हैं सैलाब है, तूफ़ान है, आतिशफ़शा हैं, ज़लज़ले हैं। ठीक है। तो ये आफ़ात जो हैं इंसान को नुकसान पहुंचाती हैं। ठीक है। तो आज हम इंशाल्लाह इसकी पढ़ाई करेंगे, मुश्किल अल्फाज देखेंगे और इसको समझेंगे भी और बुक वर्क करेंगे। ठीक है। कुदरती आफ़ात नागहानी अचानक पेश आने वाला ताउन। ताउन एक वबा है। ठीक है। और ये चूहों से फैलती है और ये छूत की बीमारी है। ठीक है। और इसकी वजह से जो है बहुत कसीर तादाद में ये फैली थी और इससे बहुत से लोग जो हैं वो मौत के मुंह में चले गए थे। आगे है सलाहियत, काबिलियत, अहलियत, पिघलना, मुलायम या रकीक हो जाना। मईशत, रोज़गार या वो चीज़ें जिनसे ज़िंदगी गुजारे। ठीक है। इस तरह ये आपके मुश्किल अल्फाज हुए, इनको आपने पढ़ना भी सीखा और इनके मतलब भी सीखे। ठीक है। अब हम इसकी पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई में सबसे पहले देखें जी, इंसान को रोज़े अव्वल से ही नागहानी आफ़ात का सामना रहा है। साइंसी तरक्की से कबल मुख्तलिफ बीमारियों के बायस शहर के शहर वीरान हो जाते थे। ताउन, हैज़े और मलेरिया जैसी वबाओं की वजह से लाखों इंसान मौत की आगोश में चले जाते थे। यही नहीं, ज़लज़ले, बारिशें, सैलाब और तूफ़ान जैसी भी नागहानी आफ़ात इंसानों को सफ़ाए हस्ती से मिटाते आ रहे हैं। आपने देखा कि जब से ये दुनिया बनी है तो नागहानी यानी अचानक आने वाली मुसीबत जो भी है वो आ रही है। और इसमें सबसे पहले जो है बीमारियों का जिक्र किया गया है, जैसे ताउन है, हैज़ा है, मलेरिया है। ठीक है। इनसे जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। और इसी तरह जो है ज़लज़ले, बारिशें और सैलाब भी जो है वो नागहानी आफत जो है वो इंसानों पर आती रही हैं। पहले दौर के इंसान ने क्योंकि ज़्यादा तरक्की नहीं की थी, इसलिए वो इन आफात के सामने बंद बांधने में नाकाम रहा। रफ्ता रफ्ता साइंस की तरक्की के बायस बीमारियों के इलाज दरियाफ्त होने लगे। वहीं ताउन जो पहले बस्तियों की बस्तियां उजाड़ दिया करता था, आज इस बीमारी का कहीं नामो निशान नज़र नहीं आता। इसी तरह मलेरिया और हैज़े जैसी बीमारियां भी जानलेवा नहीं रहीं। ये सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि इंसान ने इन बीमारियों के इलाज दरियाफ्त कर लिए। यानी कहा गया है कि जो बीमारियां बहुत बड़ी थीं, आज उनका नामो निशान नहीं है या उनका जो है इलाज मुमकिन हो गया है। ठीक है। और इन बीमारियों के इलाज से इंसानों की ज़िंदगियों को बचाया जा सकता है। आगे है ठहरे और बताएं, नागहानी आफात क्या करती हैं। जी क्या करती हैं, आपने पढ़ा है ना अभी। नागहानी आफात इंसानों को सफ़ाए हस्ती से मिटा देती हैं। आगे है बीमारियों के इलाज कैसे मुमकिन हुए। साइंस की तरक्की की बदौलत बीमारियों के इलाज मुमकिन हुए। आगे देखें, ज़लज़ला भी एक कुदरती आफत है। इसकी वजह से दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में हज़ारों इंसान मौत का शिकार हो चुके हैं। जानी नुकसान के साथ साथ माली नुकसान अलग होता है। कई कई मंजिला अमारात
آنے واحد میں ملبے کا ڈھیر بن جاتی ہیں۔ اس ملبے سے زخمیوں اور زندہ بچ جانے والے انسانوں کو نکالنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ انسانوں کو نکال بھی لیا جائے تو عمارت کے ملبے کو اٹھانا اور اس کے بعد نئی عمارت تعمیر کرنا مہینوں یا برسوں میں ممکن ہو پاتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ زلزلہ جو ہے وہ ایک قدرتی آفت ہے اور اس سے جانی بھی نقصان ہوتا ہے، مالی بھی نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ جب زلزلہ آئے، ہم کوئی عمارت گرتی ہے تو اس میں پھنسے لوگ مر بھی جاتے ہیں، کچھ بچ بھی جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، اور جو تعمیر ظاہر ہے کی جاتی ہے عمارت، اس کو بھی نقصان ہوتا ہے، تو وہ مالی نقصان ہوا، ٹھیک ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ شدید زلزلہ 1960 میں چلی میں آیا تھا۔ ریکٹر اسکیل پر اس کی شدت 9.6 تھی۔ ہلاکتوں کے لحاظ سے دنیا کا بدترین زلزلہ 1956 میں چین کے 2 صوبوں شانشوئی اور شانزئی میں آیا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق ان دونوں صوبوں کی 60% آبادی موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ اس زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 8 تھی۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں برصغیر کی تاریخ کا بدترین زلزلہ آیا۔ 31 مئی 1935 میں آنے والے اس زلزلے نے وہ تباہی مچائی کہ الامان الحفیظ۔ 7.7 شدت کے اس زلزلے کی وجہ سے 60,000 کے قریب افراد موت کے منہ میں چلے گئے اور 60% سے زیادہ عمارات ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ 8 اکتوبر سن 2005 کو آزاد کشمیر کے علاقے مظفر آباد اور ملحقہ علاقوں میں 7.6 شدت کا زلزلہ آیا، جس کی وجہ سے 90,000 کے قریب لوگ موت کے منہ میں چلے گئے، جبکہ 75,000 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ اب یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زلزلہ جو ہے کافی زیادہ نقصان جو ہے وہ دنیا کے اندر پہنچا چکا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ زلزلے نے بہت زیادہ نقصان جو ہے وہ دنیا کو پہنچایا ہے، جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 1960 میں جو ہے لاطینی امریکہ کے جنوب میں واقع ایک چلی جو ہے اس میں شدید جو ہے وہ زلزلہ آیا تھا۔ یہ ایک ملک کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں نا تو یہ بحر الکاہل کی ساحلی پٹی کے تقریباً 5 کلومیٹر میں سے نا 1 کلومیٹر تک یہ زلزلہ جو ہے نا وہ محسوس کیا گیا تھا۔ اور چونکہ یہ بحر الکاہل یعنی سمندری پٹی ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ سونامی بھی آئی تھی، اور جس سے تقریباً 50 میٹر بلند جو ہے نا وہ لہریں بھی پیدا ہوئی تھیں۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں دوسرا جو ہے وہ چین کے اندر زلزلہ آیا تھا 1556 میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی بڑا زبردست جو ہے وہ زلزلہ آیا تھا، جس میں 60% جو ہے وہ آبادی جو ہے نا وہ مر گئی تھی۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں پاکستان کے اندر، تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ بہت شدید زلزلہ آیا تھا 1935 میں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اگر دیکھیں تو 60,000 افراد جو ہے وہ مر گئے تھے، اور اس کے علاوہ جو 8 اکتوبر 2005 کو جو ہے وہ ایک زلزلہ آیا تھا وہ بھی بڑا شدید تھا۔ تو آپ نے یہ پوائنٹس یاد رکھنے ہیں کہ 1960 میں امریکہ کی جنوب میں واقع چلی میں جو ہے وہ زلزلہ آیا۔ دوسرا جو ہے 1956 میں جو ہے چین میں آیا تھا، اور اس میں 60% آبادی جو ہے وہ موت کے شکار ہوئی تھی۔ اور پاکستان میں جو ہے 1935 میں 60,000 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے تھے، اور اگر 8 اکتوبر کی بات کی جائے سن 2005 تو اس میں بھی بہت زیادہ شدید زلزلہ آیا تھا، اور اس میں آپ دیکھیں کہ 90,000 کے قریب جو ہیں وہ لوگ موت کا شکار ہوئے تھے۔ تو آپ نے ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، صحیح۔ آگے دیکھیں کہ ٹھہریں اور بتائیں کیا زلزلہ قدرتی آفت ہے؟ بالکل قدرتی آفت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آزمائش ہے۔ آگے ہے کوئٹہ میں آنے والے زلزلے کی شدت کتنی تھی؟ تو اس کی شدت تھی 7.7۔ تو آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اگر امریکہ میں آیا تھا تو کتنی شدت تھی، پاکستان میں آیا تھا تو کتنی تھی، چین کے اندر تھی تو کتنی ہے۔ تو ان پوائنٹس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں جی،
زلزلہ ایسی قدرتی آفت ہے جس کا انسان تمام تر سائنسی ترقی کے باوجود پہلے سے اندازہ لگانے سے قاصر ہے۔ انسان موسموں کے بارے میں تو پیشن گوئی کر سکتا ہے اور وہ ٹھیک بھی ہوتی ہے، لیکن انسان ابھی ایسے آلات نہایت محدود پیمانے پر ہی بنا پایا ہے کہ جو اسے آنے والے زلزلے سے نہایت قلیل مدت قبل اس کا امکان بتا سکتے ہیں۔ یہ آلات ننھے ننھے نہایت حساس بلبوں کی مانند ہوتے ہیں جنہیں فالٹ لائنز والے مقامات یعنی زمین کے ان حصوں پر کہ جہاں زیر زمین موجود مختلف براعظمی پلیٹیں ملتی یا ٹکراتی ہیں نصب کر دیا جاتا ہے۔ جب زمین میں زلزلے سے ذرا پہلے جنم لینے والی توانائی کی لہریں ابھرنے لگتی ہیں تو یہ بلب جل اٹھتے ہیں، جن سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں زلزلہ آنے کا امکان ہے۔ فالٹ لائن کی جو حرکت ہے نا وہ بھی زلزلے کی وجہ بنتی ہے۔ تو زمین کے میں جو ہے فالٹ لائن ہموار زمین کے سلسلے میں چٹانوں میں عدم تسلسل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو زمین میں بہت بڑے بڑے فالٹ لائنز ہیں، ان کو نقشوں میں بڑی بڑی لائنوں میں سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ فالٹ لائن کا چٹانوں یا توانائی کے احراج کی وجہ سے متحرک ہونا بھی زلزلے کی وجہ سے ہے۔ تو پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں روات میں اور سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے کشمیر کی طرف یہ جو نا فالٹ لائن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ کو اس کی تصویر بھی دکھاتی ہوں۔ تو آپ یہ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فالٹ لائن ہے، ٹھیک ہے، اور یہ روات سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے جو ہے کشمیر کی طرف جاتی ہے۔ اکثر ہم سنتے ہیں کہ اسلام آباد میں یا روات میں یا اس جگہ پہ پہاڑی علاقوں میں جو ہے وہ زلزلے بہت زیادہ آتے ہیں۔ تو یہ جو فالٹ لائن ہوتی ہے اس میں جب حرکت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، حرکت کی وجہ سے جو ہے یہاں پہ جو ہے یہ زمین کے اندر یہ فالٹ لائن ہوتی ہیں، اور یہ جب ان کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے تو زلزلے جو ہے وہ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہاں سے فوری طور پر آبادی کو کسی محفوظ مقام پر منتقل کیا جا سکتا ہے، تاہم ابھی تک یہ انتظام دنیا بھر میں صرف امریکی ریاست کیلیفورنیا کے ایک ساحلی مقام پر ہو سکا ہے۔ اس کے علاوہ سردست دنیا بھر میں اور کہیں ایسے کوئی آلات نہیں ہیں کہ جو آنے والے زلزلے کی قبل از وقت خبر دے سکے۔ البتہ انسان ایسی عمارات بنانے کے قابل ہو گیا ہے کہ جو زلزلے کے جھٹکوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ جاپان میں اکثر زلزلے آتے رہتے ہیں جو ماضی میں بہت نقصان پہنچاتے رہے ہیں، لیکن اب سائنسی ترقی کی بدولت ایسی عمارات بنا لی گئی ہیں جو زلزلے سے گرتی نہیں ہیں۔ یوں انسان نے کچھ حد تک اس آفت پر قابو پا لیا ہے، تاہم ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسے آلات بھی بڑی تعداد میں بنائے جائیں جو ایسی آفات کی پیشگی اطلاع دے سکیں، یعنی جو پہلے سے جو ہے اس کی جو ہے اطلاع دے سکیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ لفظ ہے سردست، اس کا مطلب ہوتا ہے فی الحال، فی الوقت یا اس وقت، ٹھیک ہے نا، ایسے حالات نہیں بنے۔ اب یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان فالٹ لائنوں پر موجود ممالک یا مقامات زلزلے سے زیادہ جو ہے نا وہ متاثر ہوتے ہیں، اور جنوبی ایشیا میں ہزاروں کلومیٹر جو ہے طویل فالٹ لائنز ہیں، ٹھیک ہے، جس میں نے آپ کو اسلام آباد اور کشمیر اور روات کے بارے میں بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو فالٹ لائن کے اوپر جو انتظام کیا گیا ہے وہ صرف جو ہے امریکہ ہی کر سکا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ممالک جو ہے وہ ابھی اس قابل نہیں ہوا کہ جو ہے وہ ان زلزلوں کے بارے میں پہلے جان سکے، ٹھیک ہے۔ زلزلے کی طرح سیلاب بھی انسان کے لیے ڈراؤنا خواب رہے ہیں۔ سیلابوں کی وجہ سے ہزاروں انسان اور جانور موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، مکانات ڈھہ جاتے ہیں، گاڑیاں سیلاب کے پانی میں بہہ جاتی ہیں اور فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ باقی دنیا کی طرح پاکستان میں بھی سیلاب نے بار بار تباہی مچائی ہے۔ 2010 میں آنے والے شدید سیلاب نے پورے پاکستان کو متاثر کیا۔ چاروں صوبوں میں سے کوئی صوبہ ایسا نہ تھا جسے تباہی کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو۔ غریب کسانوں کی فصلیں اور باغات تباہ و برباد ہو گئے، ان کے مکانات گر گئے، مویشی اور گھروں کا ساز و سامان سیلاب میں بہہ گئے، وہ بیچارے تباہ و برباد ہو گئے۔
سیلاب کے بعد سڑکیں ٹوٹ گئیں اور پل سیلابی ریلوں میں بہہ گئے، یوں ان تک مدد پہنچانا بھی مشکل ہو گیا۔ اس سیلاب کی وجہ سے بھی ہزاروں لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ اگر آپ دیکھیں تو زلزلہ جیسے شدید نقصان پہنچاتا ہے، اسی طرح سیلاب بھی جو ہے وہ شدید نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو 2010 میں جو ہے وہ بہت شدید سیلاب آیا تھا، اور اس میں لوگوں کی فصلیں تباہ ہوئیں، لوگوں کے جانور جو ہے وہ مر گئے، جانی نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا، لوگوں کی چیزیں بہہ گئیں، اور اس کے بعد گھر جو ہے وہ ڈھہ گئے۔ مطلب یہ بھی ایک ناگہانی آفت تھی جو پاکستان پہ جو ہے وہ پڑی تھی۔ آگے ہیں ٹھہرے اور بتائیں، کیا ہمیں سیلاب کا پہلے سے پتہ چل سکتا ہے؟ نہیں، ہمیں سیلاب کا پہلے پتہ نہیں چل سکتا، یہ اچانک آتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے سن 2010 کے سیلاب نے کیا کیا تھا؟ سن 2010 میں آنے والے شدید سیلاب نے پورے پاکستان کو متاثر کیا۔ چاروں صوبوں میں سے کوئی صوبہ ایسا نہ تھا جسے تباہی کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو۔ اس سیلاب کی وجہ سے ہزاروں لوگ جان کی بازی ہار گئے تھے۔ آگے ہم پڑھائی کریں گے، دیکھیں۔ سیلاب ایسی قدرتی آفت ہے جس سے بچاؤ ممکن ہے۔ سیلاب کی زیادہ تر وجہ زیادہ بارشیں یا گلیشیئر کا پگھلنا ہوتا ہے۔ اگر ہم دریاؤں کے راستے میں ڈیم یا بیراج بنا لیں، سیلاب کے فالتو پانی کا رخ ایسے علاقوں کی طرف موڑ دیں جو بنجر یا صحرائی ہیں، تو سیلاب کی تباہ کاریوں کو فائدے میں بدلا جا سکتا ہے۔ ڈیم میں ذخیرہ شدہ پانی سے بجلی بنائی جا سکتی ہے، جبکہ ڈیم اور بیراج کا پانی ضرورت پڑنے پر دریاؤں اور نہروں میں ڈال کر پانی کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہاں پہ دیکھیں کہ گلیشیئر کیا ہوتے ہیں، تو برف باری کے عمل سے برف کا یکجا شدہ تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ گلیشیئر کیا ہوتا ہے۔ تو برف باری کے عمل سے برف کا بہم شدہ بہت بڑا انبار جو پہاڑوں سے آہستہ آہستہ نیچے سرک آئے، یا یہ بھی ہے کہ برف کے بڑے بڑے تودے ہوتے ہیں جو زمین میں مرکزی کشش کے باعث ذرا اوپر کے بلائی حصوں سے نیچے نشیبی علاقوں کی طرف جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ بیراج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیراج کا مطلب ہوتا ہے جو دریا میں باندھ باندھا جائے، ٹھیک ہے نا، اس کو روکنے کے لیے، پانی کو روکنے کے لیے جو ہے نا وہ باندھ باندھنا جو ہے نا اس کو بیراج کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم جو ہے وہ دریاؤں کے آگے جو ہے بیراج یا ڈیم بنا لیے جائے نا، تو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے بجائے نقصان کے۔ اور اسی طرح اگر ہم ان پانی کا جو ہے وہ بنجر کی طرف، جو ہماری زمینیں بنجر ہو گئی ہیں ان کی طرف کر دیا جائے، تو ظاہر ہے وہ سیراب ہوں گی اور وہ کاشتکاری کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ نقصان کی بجائے فائدہ جو ہے نا وہ مل سکتا ہے۔ قدرتی آفات ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مناسب منصوبہ بندی کی جائے تاکہ ان آفات کی وجہ سے نقصان کم سے کم ہو اور ملکی معیشت کا پہیہ چلتا رہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے ہم نے سیکھا، سائنسی ترقی کی بدولت اب قدرتی آفات سے کم نقصان ہوتا ہے۔ انسان ابھی تک زلزلے کی پیشگی اطلاع دینے والے آلات نہیں بنا سکا۔ زلزلے کی پیمائش جس پیمانے سے کی جاتی ہے اسے ریکٹر اسکیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ کی یہ پڑھائی جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ آگے ہم اس کا بک ورک کرتے ہیں۔ چلی میں سب سے زیادہ زلزلہ آیا 1960 میں۔ 1956 کے زلزلے میں چین کے 2 صوبوں کی آبادی ہلاک ہو گئی، 60%۔ کوئٹہ میں بدترین زلزلہ آیا 1935 میں۔ سن 2005 میں مظفر آباد میں آنے والے زلزلے میں لوگ ہلاک ہوئے 60,000۔ اب اس میں 9 لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو 6 بنا لیں، ٹھیک ہے، یہ غلط لکھا ہوا ہے۔ آگے ہے کس ملک میں زلزلہ پروف عمارتیں بنائی گئی ہیں؟ جاپان میں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے پڑھنا، اخبارات اور کتب کی مدد سے زلزلے اور سیلاب کی تباہ کاریوں کے عنوانات پر لکھے گئے مضامین پڑھیے اور دوستوں سے معلومات کا تبادلہ کیجیے۔ تو یہ آپ کا عملی کام ہے، یہ آپ نے اس کے بارے میں پڑھنا ہے اور کلاس روم میں اس کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے لفظوں کا کھیل۔ سوال نمبر 5 ہے واحد الفاظ کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑے ہی آسان ہے، جیسے دیکھیں، نقصان ہے تو نقصانات، مکان ہے تو مکانات، حادثہ ہے حادثات، فائدہ ہے تو فوائد بھی ہو سکتا ہے، فائدے بھی ہو سکتا ہے، آفت ہے تو آفات، امارات ہے تو امارت، بخارات ہے تو بخار،
ایجادات ہے تو ایجاد، حیوانات ہے تو حیوان، کلمات ہے تو کلمہ. ٹھیک ہے، اس طرح یہ آپ کا سوال مکمل ہوا. آگے سوال نمبر ہے 6. دیکھیں جی، درج ذیل الفاظ کے متضاد الفاظ تحریر کیجئے. تو اس میں دیکھیں ترقی ہے تنزلی، قبل، بعد، بیماری، تندرستی، انسان، حیوان، علاج، لا علاج. لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یعنی علاج، لا علاج، ممکن، ناممکن. ٹھیک ہے، آگے ہے زبان شناسی. زبان شناسی کا جو سوال ہے وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہوگا. کی لکھائی یعنی سیلاب کے نقصانات کے عنوان پر مفصل مضمون تحریر کیجیے. تو انشاءاللہ وہ بھی اگلی ویڈیو میں ہوگا انشاءاللہ. تو اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اگر ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے گا، کمنٹ بھی کیجیے گا. آپ کی کمنٹ کی اور لائک کی ضرورت ہے. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.